बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद चौधरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो मैं एक हमारी मरूफ मशहूर मरूफ शायरा मोहतरमा नगमाना कमल शेख साहबा, उनका मैंने इंटरव्यू किया है। तो उनके मैं घर गया और किसी ताल्लुक़ के महताज नहीं। नगमाना कमल शेख साहबा जो कि खज़ीना शेर व अदब की बानी भी हैं और साथ साथ बहुत सारे और भी काम करती हैं, इंटरनेशनल मुशायरे कराती हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उनका तंजीम है जो खज़ीना शेर व अदब के हवाले से इटली में, पाकिस्तान में और भी मुख्तलिफ ममालिक में इनकी जो ब्रांचेज़ हैं और स्पेशली इंटरनेशनल मुशायरे करवाती हैं। पाकिस्तान से भी जो मेहमान आते हैं उनके एजाज़ में मुशायरे करवाती हैं। जो लोग उम्रा करके आते हैं उनके एजाज़ में भी जो है फंक्शन रखती हैं। और जितने भी बरतानिया में बड़े बड़े मुशायरे होते हैं अदबी दुनिया में, तो अक्सर ही अदबी दुनिया में इनको दावतनामे आते हैं, वहाँ पर दावत में शिरकत करती हैं। और लोग अदबी दुनिया में एक अपना मकाम है, इनका एक अपना नाम है। आज मैंने इनका इंटरव्यू किया है। आइए मैं आज आप इनका इंटरव्यू करता हूँ। आइए इंटरव्यू देखते हैं। बरतानिया की मरूफ शायरा मोहतरमा नगमाना कमल शेख साहबा का इंटरव्यू लेने के लिए स्कॉटलैंड से मैं मैनचेस्टर जा रहा हूँ। नगमाना कमल शेख साहबा जो कि खज़ीना शेर व अदब की बानी व सदर भी हैं। इनके अलावा 16 किताबों की जो है राइटर भी हैं। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हैं, मेहमान नवाज़ हैं। पाकिस्तान से जितने लोग भी आते हैं उनके एजाज़ में अदबी जो है लोग जितने भी महफ़िल होती हैं उनका जो प्रोग्राम करती हैं। और इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि बहुत मेहमान नवाज़ हैं। घर में स्पेशल उन्होंने एक जगह ऊपर एक गेस्ट जो है हाउस की टाइप बनाया हुआ है जहाँ पर मेहमान आते हैं, उनके लिए स्पेशल अलग रूम्स हैं और अलग चीज़ें रखी हुई हैं। ये इनकी खूबसूरती है कि जो पाकिस्तान से आए वाले मेहमान हैं, उम्रा करके लोग आते हैं, उनके लिए जो फंक्शन कर लेती हैं। और जो भी पाकिस्तान से जो मेहमान आते हैं उनके लिए इस मैनचेस्टर में फ़ंक्शन वगैरह जो करती रहती हैं। और इनको बहुत सारे अवार्ड से भी मुख्तलिफ जगहों से जो है नवाजा गया। अब उनके घर पहुँचे हैं तो उनके हस्बैंड और वो मेरा जो है उनसे मेरा इस्तकबाल करने के लिए बाहर आए। नगमाना कमल शेख साहबा आलमी अदबी तंजीम खज़ीना शेर व अदब की बानी व सदर भी हैं। इनकी किताबें मशहूर किताबें उदासियाँ बेसंबर नहीं हैं। इनके अलावा इनकी जो मशहूर और भी किताबें हैं जिनमें जब बारिश का मौसम था, शाम से ज़रा पहले, आखिरी मोहब्बत, ज़िंदगी भर का नशा, इस तरह बहुत सारी जो किताबें हैं। इन्होंने 16 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। इनकी किताबें लिखने के साथ साथ इनके लाइव शोज़ भी करती हैं। बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं। आप देखें पीछे कितने सारे अवार्ड्स, सैकड़ों की तादाद में अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। ये देखें पूरी जो अलमारी है ये सारी अवार्ड से भरी पड़ी है। इन लोगों को अवार्ड मिले हुए हैं और एक लंबी लिस्ट है अवार्ड्स की। मुख्तलिफ जो है जगहों से मुख्तलिफ तंजीमों ने इनके एजाज़ में इनके काम से जो है खुश होकर इनको जो है अवार्ड जो दिए गए हैं। कमल शेख साहबा का भी आज डिटेल इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला। ये खूबसूरत शख्सियत जिसका आज मौका मिला कि आप उनको इसको इंट्रोड्यूस कराऊँ। और ये देखें ये जवानी की तस्वीर उनकी, ये यंग थी, शादी के बाद का ये है तस्वीर, वो भी 1 साल लगी अभी। और साथ ही घर के अंदर देखिए एक प्रे रूम भी है जहाँ पर नमाज़ पढ़ने का माहौल बनाया हुआ है, कांशी पड़ा हुआ, हर चीज़ें पड़ी हैं। एक प्रे रूम है जहाँ पर बाकायदा जो नमाज के लिए बनाया गया है। ये अल्लाह ताला की रहमत है। यहाँ पर सुबह उठ के वो ख़ुद भी तिलावत करती हैं। मैं जब भी यहाँ पर ओवरनाइट स्टे किया, सुबह जब उठता हूँ तो वो हमारी बहन बैठी नमाज के बाद कांशी पढ़ती हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से ये रहमतें होती हैं जो जिस वजह से चलता है। और उसी दिन हमने शेख साहब के साथ बैठ के खाना भी खाया
اور گپ شپ بھی کی. امتیاز شیخ صاحب ان کے میاں بہت نہایت ہی نفیس اور پیار کرنے والے انسان ہیں, ان سے ملاقات بھی ہوئی. تو اس طرح جو ہے انشاءاللہ باقاعدہ جو ہے ابھی انٹرویو آپ کو دکھائیں گے جہاں پر نعمانہ قمر شہبہ کے ساتھ میں ڈیٹیل میں بات کی ہے. وہ آپ پروگرام دیکھیں وہ کس طرح وہ اس جو اتنا انہوں نے ترقی کی کیسے کی, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی, اور اس حوالے سے آپ یہ پورا پروگرام دیکھیں. یہ میں نے بھی ریکارڈ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے سے میں جو ہے کام شروع کیا کہ جو پرسنالٹیز ہیں یو کے کی ان کا انٹرویو کرتا ہوں. تو آج اسی سلسلے میں میرا ایک اسپیشلی موقع ملا مجھے کہ مانچسٹر میں آنا ہوا. تو یہاں پر کسی تارک محتاج نعمانہ قمر شیخ صاحبہ جو کہ ادبی دنیا میں جن کا نام ہے, یورپ میں چلے جائیں, برطانیہ میں چلے جائیں, کسی اور امریکہ کینیڈا, ادبی دنیا کے لوگ ان کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور جتنی بھی محافل مانچسٹر میں ہوں گی ان میں ان کا نام سرفہرست ہوگا مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے. اور جتنے مہمان پاکستان سے آئیں ان کو دعوت بھی دیتے ہیں, اور یہاں پر ان کے جو سارے پروگرام کی آرگنائزیشن سارا آرگنائز کرنا سب کچھ بہت ساری چیزیں یہ کرتی ہیں. اور ساتھ ساتھ ان کی 16 کتابیں ان کی مصنفہ بھی ہیں, شاعرہ ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہے لائیو پروگرام بھی کرتی ہیں, اینکر بھی ہیں. آج مجھے موقع ملا کہ ہماری بہن نعمانہ قمر شیخ صاحبہ ان کا انٹرویو کروں, اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ پہلے بھی میں اس گھر میں آ چکا ہوں. ہماری بہن نے بڑا ہمارے ساتھ پیار کیا. یہاں پر ایک ان کے پاس رہنے کا موقع ملا. آج پھر میں کل شام کو آیا تھا تو رات بھی ان کی ہاں اسٹے کیا. مہمان نوازی میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں, بہت پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ خوش رکھے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ آج ان سے ایک تفصیلی گپ شپ کریں اور تھوڑا سا ان سے پوچھیں ان کی ایک دنیا جو ہے ادبی دنیا میں ایک جو مقام ہے وہ کیسے حاصل کیا, اور تھوڑی سی ان کی جو ذاتی زندگی کی باتیں تو ان سے بھی تھوڑی سی وہ حوالے سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی باجی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ نے تو بہت ہی لمبا چوڑا ماشاءاللہ تعریف کروا دیا, حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں. اچھا باجی, میں ایک کویشچن آپ سے پوچھوں گا کہ ایک کتاب لکھنا, ایک شعر لکھنا, اور اتنا مشکل ہے کہ آپ لفظوں میں ڈوب کر ایک شعر نکالتے ہیں, اور آپ نے 16 کتابیں لکھ ڈالیں. بس یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صلاحیت ہوتی ہے, وہ چن لیتا ہے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی وہ اسپیشلٹی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ ہم لوگ اشرف المخلوقات میں سے ہیں. تو مجھے جو ذہنی استعداد اللہ نے دی ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ہی دین ہے. ایک چیز میں نے نوٹس کی کہ اگر مانچسٹر میں آبادی کے لحاظ دیکھیں گے, اگر آپ 10 لاکھ لوگ پاکستانی ہیں, ان میں سے چند ایک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے جو شاعر بھی ہیں, عوام میں مقبول بھی ہیں, لوگوں کے لیے پروگرام بھی کرواتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں آپ سیم ٹائم ایک وقت کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ اتنے اللہ تعالیٰ نے اتنا دنیا بنائی ہے, کریچرز پیدا کیے ہیں, جاندار, چوپائے, پرند, چرند, لیکن انسان کو اشرف المخلوقات اس نے علم کی وجہ سے ہی. جی آپ کو پتہ ہے جب فرشتوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ تم انسان کیوں بنا رہے ہو, جی جبکہ ہم تو عبادت گزار ہیں تو جی وہ تو فساد کرے گا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں اپنے انسان کو, تم نہیں جانتے, تو ان چیزوں کے بلا نام تو بتاؤ. تو فرشتے جو نام نہیں بتا سکے تھے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بتا دیا تھا, تو کہتے ہیں آپ بات کرو. تو یہ علم سے ہم لوگوں کو اشرف المخلوقات کہا ہی اس لیے گیا ہے کہ علم کے لحاظ سے انسان کا اول درجہ ہے, جی اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. انصاف کا لفظ تو نہیں ہمیں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف پسندہ سب سے ہی جی کرتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ خاص ہر کام کے لیے نا اللہ نے بندے چنے ہوتے ہیں. جی تو یہ تو اس کے ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے. جی خزینہ شعر و ادب جو آپ کے بانی بھی ہیں, صدر بھی ہیں, اور اس تنظیم آپ نے کیوں بنائی؟ تنظیمیں تو بہت ساری تنظیمیں آلریڈی ہیں, اور آپ نے جب تنظیم بنائی
تو اس کے بعد آپ نے بہت جلدی اس کو ایک بہت آگے لے گئے ہیں. اور بھی تنظیمیں ہیں مگر اس میں آپ نے ایسی محنت کی, آپ کی اسکاٹ لینڈ میں بھی, برطانیہ میں بھی, پاکستان میں بھی, یعنی اس تنظیم کے اٹلی میں بھی ہے, ناروے میں بھی ہے. یہ تنظیم کا بھی اتنے معاملات بھی سنبھالتی ہیں. یہ تنظیم کو کس طرح آپ نے سوچا کہ تنظیم بنانی چاہیے, کیا فیل ہوا آپ کو؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. ویسے تو میں 30 سال سے مختلف تنظیموں سے جڑی ہوئی ہوں, اور کوئی 6 تنظیمیں ایسی ہیں جس کی کہ میں کسی میں نائب صدر ہوں, کسی میں ڈائریکٹر ہوں, جی اور ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں مجھے, جی اور کافی ان کا بھی عمل دخل ہے مجھے تراشنے میں, اور مجھے اس طرف زیادہ علم کی سیڑھیاں چڑھنے میں جی انہوں نے کافی میری, یعنی کہ مجھے تراش خراش کے ہیرا بنایا ہے جی اگر میں ہوں کچھ تو. جی لیکن یہ آپ ہی کے ملک کی دین ہے. اسکاٹ لینڈ میں میری کچھ فرینڈز ہیں, تو جب میری 12ویں کتاب آئی تو آج سے کوئی 7 سال پہلے کی بات ہے, تو وہاں وہ چاہتی تھی کہ اسکاٹ لینڈ میں بہت بڑا فنکشن کیا جائے. جی تو انہوں نے ایک آدھ تنظیم ہے, نام نہیں میں ان کا لوں گی, ان سے رابطہ کیا ایشور سبات اور اپنی شمشاد غنی صاحبہ نے. جی تو انہوں نے میری کتاب کی رونمائی کرنے سے انکار کر دیا. جی تو یہ میری بہت اچھی دوستیں ہیں اور خود بھی فنکار ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, جی آرٹسٹ ہیں. جی جی تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی, تو انہوں نے پھر سجیشن پیش کی کہ ہم اپنی یہاں پر ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, یہاں آپ کو پتہ ہے الحمدللہ جیسے آپ نے ذکر کیا پوری دنیا میں اللہ نے عزت دے رکھی ہے. جی 100 کے بالکل قریب مجھے ایوارڈ مل چکے ہیں, جی جو ماشاء کہ اللہ. پیچھے جی میرے نظر آ جی رہے جی ہیں. ابھی جی بالکل. تو وہ کتابیں بھی کچھ لگی ہوئی ہیں پیچھے میری. تو وہ کشور اور شمشاد غنی کے ساتھ اور کچھ لوگ مل گئے جیسے آپ جیسے مہربان تھے. تو 7 سال پہلے پھر ہم نے اس کی بنیاد رکھی. اسکاٹ لینڈ میں پہلا دفتر ادھر ہی بنا. جی اگست کا مہینہ تھا اور میری 12ویں کتاب تھی. اس کے بعد ماشاءاللہ اب 16 آ گئی ہیں مارکیٹ میں. تو 12 کتابیں تو وہ ہیں جو شاعری کی ہیں, جی اور اس کے بعد ایک افسانوں کے اوپر ایک کتاب ہے, ایک ناول ہے, جی 2 سفر نامے ہیں, جی اور 3-4 کتابیں پائپ لائن میں ہیں, یعنی کہ 20 کا حساب پورا. جی ماشاء اللہ. تو وجہ یہ تھی, اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس کی یہ پیدا جب خزینہ شعر ادب ہوئی اس کی وجہ تو اس کی وجہ یہ تھی جو میں نے آپ کو بتائی. جی تو پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ کام تو سارے ہی کر رہے ہیں, جی تو کیوں نہ اس کو ہم نیکسٹ لیول پر جی لے جائیں. بالکل. اس کو اب زیادہ اگست میں 7 سال پہلے آپ کے گلاسکو میں اس کی اسکاٹ لینڈ میں اس کا جی لانچ ہوا, اور جی ہم نے تنظیم کا جو رسم اجرا تھی وہاں جی پر ادا کی. میں وہاں موجود تھا. جی. اور 1 مہینے کے بعد ہی 2 مہینے کے بعد پھر ہم نے اس کے ساتھ ہی پاکستان میں, اٹلی میں اور یو کے میں, برطانیہ میں, جی ان سب جگہوں پر اس کی برانچز کھول دی. جی ماشاء اللہ. تو اس میں ہوا یہ کہ پھر ہم نے اس میں یہ اسپیشلٹی ہم نے یہ رکھی کہ جتنے بھی نئے لکھنے والے ہیں, نوجوان ہیں, یا کسی بھی اسٹینڈرڈ کی وہ کتاب لکھ رہے ہیں اور ان کی کتاب چھپ بھی گئی ہے, جی تو ان کی پذیرائی ہم کریں, جی ان کو آگے آنے کا موقع دیں, جی ان کو اسٹیج حوالے کریں, تاکہ ہمارا جو ہنر ہے, وہ جو علم ہے, وہ اگلی نسلوں تک منتقل ہو. اور پھر اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ہر مشاعرے کو عالمی مشاعرہ بنا دیا. جی تو ہر مشاعرے میں دنیا کے کسی نہ کسی گوشے سے 3-4 خاص نام والے جو لوگ ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دے رکھی ہے, جی وہ میرے گھر میں آ کے ٹھہرتے ہیں. ہم ان کو یہاں پر ویلکم کہتے ہیں, اپنی تنظیم میں ان کو پھر مہمان خصوصی بناتے ہیں. جی اور ابھی تک ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا شاید ہی کوئی مشاعرہ زمینی ایسا ہوگا جی جو کہ عالمی مشاعرہ نہ ہو. جی تو ایک یہ بھی اعزاز حاصل ہے جی خزینہ شعر کو. پھر میرے ساتھ ماشاءاللہ میری ٹیم بہت اچھی ہے, جی ماشاء یہاں یو کے میں بھی اور اسکاٹ لینڈ میں بھی. اب اٹلی میں محمد نواز صاحب ہیں, میں 3 دفعہ اٹلی جا چکی ہوں, جی انہوں نے مجھے ایوارڈ سے بھی نوازا. تو ماشاءاللہ وہ ہمارے ہیں. پھر ہمارے کراچی پاکستان سے 100 کتابوں کی مصنفہ جو ہیں, جی زیب النساء زیبی جی, وہ ہماری سرپرست اعلیٰ ہیں اچھا پاکستان میں. ماشاءاللہ زبی جی. اور اسی طرح برلن میں ہمارے محمد سرور غزالی صاحب ہیں, جی سید سرور غزالی صاحب ہیں, وہ ہمارے مینٹورز میں سے ہیں. اس کے علاوہ اور آگے بھی دنیا میں پھیلے ہوئے آپ تو ہیں ہی اسکاٹ لینڈ میں, آپ جی سب میرے جو برادران ہیں جی اسلام ہیں بالکل. وہ خزینہ شعر سے جڑے ہوئے ہیں. جی بالکل. تو آپ ہمارے وہاں پر نمائندہ خصوصی ہیں. جی بالکل بالکل. تو بس اس طرح یہ سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ. اس کے ہم ابھی تک 25 تو زمینی مشاعرے کر چکے ہیں جو کہ جی عالمی مشاعرے تھے. جی
اور تقریباً 50 کے قریب ہم آن لائن مشاعرے جو ہیں اس کے ہو چکے ہیں حاضر شعر عرب کے. جی دیکھیے ادبی دنیا میں ہمیشہ لوگوں کو ہم شاعروں سے ادیبوں سے جو عوام ہیں وہ محبت کا سبق سیکھتی ہیں, جو کہ ایک محبت اور جو پیار ہے لوگوں کو پھیلانا, بہت ساری چیزیں سیکھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. اور آپ کی تنظیم کی جس طرح شروعات ہوئیں, آپ کو تو آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوا کہ آپ کی کتاب کا مشاعرہ نہیں ہوگا تو آپ کو یہ قدم لینا پڑے گا؟ جی اور اس کے بعد وہ قدم لینا ایک مبارک ثابت ہوا. وہ آپ کو اس کے بعد آپ کا ماشاءاللہ جس طرح آپ نے بتایا اٹلی میں, پاکستان میں, برطانیہ مختلف, یعنی کہ پھر آگے قدم بڑھتے بڑھتے آگے سے آگے پھر آپ بہت آگے نکل گئے. یہ ایسا نہیں ہے کہ مشاعرہ میری کتاب کی جو رسم رونمائی ہے, رسم اجرا ہے, وہ تو ایک چھوٹی سی وجہ بن گئی نا. جی بلکہ دوسری تنظیموں نے, جو آپ کا پریس کلب ہے جی اس نے بھی, اور دوسرے جو اپنا کیا نام ہے وہ ہمارے بھائی جو پاکستان سے بھی ہو کر آئے ہیں آپ کے ساتھ ہیں, شاہد میر صاحب, شاہد میر صاحب, جی انہوں نے اور آپ سب نے مل کر میری کتاب کی رونمائی کی ہو بالکل ہم چکی نے تھی, کی تھی. جی آلریڈی ہو چکی جی تھی. لیکن ایک یہ چھوٹی سی ایک وجہ بن گئی کہ میں جب اتنا اللہ نے مجھے نام دیا ہے تو مجھے اس خاتون نے اپنی تنظیم کے تھرو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی. جی تو ہم نہیں چاہتے کہ, میں خاص طور پر نہیں چاہتی تھی کہ جو اور آگے لکھنے والے آ رہے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی ایسا واقعہ ہو کہ وہ دل برداشتہ ہوں یا پھر ان کو ان کا مقام نہ دیا جائے. تو یہ کوئی نہ کوئی ہر چیز کی وجہ تو بنتی ہے, اور بالکل کبھی کبھی کچھ منفی چیزوں میں سے مثبت پہلو نکل آتے ہیں. بالکل بالکل. تو اسی طرح ہمارے لیے فائدہ ہو گیا. وہ خاتون چاہے صرف ایک ہی ہماری پروگرام کرواتی نا جی, ہمارے تو لیے, محبت بڑھ جاتی ہے اس طرح. لیکن اس طرح دیکھیے ہر چراغ کی اپنی اپنی روشنی ہے. جی جی وہ اپنے چراغ کی روشنی پھیلا رہی ہیں. تو یہ اور تنظیم بننے کا فائدہ یہ ہوا کہ جن 5 دوسری تنظیموں سے میں جڑی ہوئی ہوں جی ان کو بھی میں دعوت کو دے سکتے ہیں آپ. دیتی ہوں, بالکل اور وہ بالکل. میرے پروگراموں میں شرکت کرتے جی ہیں. میں ان کے پروگراموں میں ایک نئے نام کے ساتھ چلی گئی. جی تو جو میری 30 سالہ جو محنت تھی نا, جی اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جو چیئرمین ہیں وہ میرے ہم سفر ہیں. تو جی میں اپنی مرضی کی چیزیں, اور ماشاءاللہ ٹیم بھی بہت اچھی مجھے جی ملی ہوئی ماشاء اللہ. جی بالکل ماشاءاللہ ہمارے 16 ممبرس ہیں, اچھا, 2 ماشاء نئے اللہ 3 نئے, ماشاء اللہ. جو کہ ایگزیکٹو ممبرس ہیں. جی صرف مینچسٹر کے 16 ممبرس. ٹیم اگر ٹیم اچھی ہے تو سب کام زبردست ہو جاتا ہے. جی ٹیم میرے بیہائنڈ بالکل. ہمیشہ ماشاءاللہ کھڑے ہوتے ہیں. اگر آپ کا اچانک آج آنا نہ ہوتا تو میرا ارادہ یہی تھا کہ میں اپنی پوری ٹیم کو جی یہاں پر انوائٹ کروں گی, اور اس میں سے میں کچھ کے نام بھی لینا چاہوں گی اگر آپ بالکل اجازت بالکل دیں لیں تو. بالکل لیں بالکل. ہمارے وہ مینٹرز میں سے ابھی سید سجاد حیدر صاحب ہیں, جی ماشاء اللہ. ڈاکٹر یونس پرواز جی ہیں, جی اور ہماری ابھی جی زیب النصار زیبی جی کا میں نے ذکر کیا جی ہے, اور اٹلی سے چودھری محمد نواز صاحب ہیں. جی تو یہاں مینچسٹر سے ہمارے ساتھ صابرہ نعید جی ہیں, جی سائرہ پونا والا جی ہیں, جی پھر سیما شیخ اور ان کے ہسبینڈ ہیں, جی ماشاء اللہ. سائرہ پونا والا جی اور ان کے ہسبینڈ ہیں. یہ سب بزنس ویمن جی ہیں. جی اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ناز کوکب ہیں, جی سمیرہ عارف ہیں, جی اور اس کے ساتھ ساتھ میاں عمر علی ہیں, ان کے جی اپنے چینل ہیں جی ماشاءاللہ. پھر ہمیرا ثنا ہیں, جی اور ہمارے کچھ نئے ممبرانس بھی ماشاءاللہ, میں بھول نہ جاؤں, ہمارے جو شہزاد علی مرزا صاحب ہیں, جی جو کہ ان کا بھی ٹی وی چینل اور اخبار ہے, اس میں بھی میں لکھتی ہوں. جی ماشاء اللہ. اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی شامل ہوئے ہیں ماشاءاللہ. جیسے جیسے میرے ذہن میں آتا ہے میں ان کو مینشن کرتی ہوں. کسی کا نام بھول گئی تو انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے. یہ بالکل ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے, حالانکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یاد بھول جاتا ہے. جی بالکل. ہاں جی. اچھا یہ بھائی فرمائیے گا کہ شاعری آپ نے کس عمر میں لکھنی شروع کی؟ یہ اس کا ذکر آپ کو پتہ ہے میں بارہا کر چکی ہوں, اور آپ اب انٹرویو دے رہے ہیں دوبارہ, تو میں اس میں پھر ذکر کرتی ہوں کہ شاعری میں نے 10 سال کی. جی جس طرح ماشاءاللہ آپ کی بچیاں آپ کے ساتھ اب وہ بنا رہی ہیں, ابھی بھی 10-11 سال کی عمر میں انہوں نے بھی شروع کیا ہوگا. جی جی تو میں 5ویں کلاس میں تھی, 6ٹھی میں تھی. جی تو شاعری میں نے تب شروع کی تھی, جی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے گھر میں ہر قسم کی کتاب تھی. جی والد صاحب نے دیوان غالب سے لے کر فیض احمد فیض تک, جی اور ساحر لدھیانوی سے لے کر احمد فراز تک
سب کی کتب موجود تھی جی اور 3-4 اخباریں آتی تھیں گھر میں, ایک نہیں جی 2 نہیں. جی مشرق تھی, پھر اس کے ساتھ اخبار خواتین, اخبار جہاں, جی روزنامہ جنگ, جی اور ہمدرد کا ایک نکلتا تھا, بچوں کی کہانیوں سے شروع ہوئے. جی تو ایک دفعہ میں نے ایک کوئی غزل پڑھی تھی ان کی, ایک ساحر لدھیانوی کی جی اور اسی طرح ان کی فیض احمد فیض. جی تو مجھے یوں لگا کہ میں بھی لکھ سکتی ہوں ایسا, جی اور میں نے ٹرائی کیا جی اور میں نے اخبار میں بھیجی تو وہ چھپ گئی. جی اور اب میں بہت چھوٹی تھی تو میں وہ اخبار جو تھی وہ چھپاتی پھرتی تھی. جی میں کہتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ وقت سے پہلے میرا برین میچور ہو جاتا. جی حالانکہ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی, جی لیکن اس کے باوجود بھی میرا جو برین ہے نا وہ اس طرف, میرا ذہن جو ہے اس طرف چل پڑا, جی اور پذیرائی بہت ملی جی ہر اخبار میں. یعنی کہ جنگ اخبار میں اور مشرق میں چھپ جانا کوئی معمولی بات نہیں. جی اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کالم لکھنے شروع کیے, جی افسانے لکھنے بھی. ایک ہی ٹائم پہ یہ میں نے 3 چیزیں لکھنی شروع کی, جی لیکن میرا جو ذہنی اور میرا فطری طبع جو میری تھی نا رجحان, وہ زیادہ شاعری کے ساتھ تھا. جی تو اس میں پھر 12 کتابیں ایک کے بعد ایک. جی پہلی کتاب 18 سال کی عمر میں آ گئی تھی, ماشاء اللہ. جی جی اور یہ بھی ہے کہ شادی کے بعد آئی تھی پہلی کتاب, حالانکہ جی لکھی میں نے پہلے تھی. تھی. جی تو میرے جو اس وقت منگیتر تھے اور ابھی میرے ماشاءاللہ ہم سفر ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بزنس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جی تو ہضم نہیں ہونی کسی کو یہ کتاب. جی تو پبلشر کے پاس گئی یہ کتاب, جی اور اتفاق دیکھیے کہ پچھلے سال وہ پبلشر ابھی حیات ہیں, کون فروز ان کا نام ہے, جی وہ یہاں میرے گھر میں آئے ہاں اور جی میں نے ان کے اعزاز میں خزینہ شعر ادب کے 2 انٹرنیشنل مشاعرے کیے. جی یہاں پر ان کا ثبوت بھی جی موجود تھا, جی اور وہ بڑے شاداب رسالہ نکالتے تھے, ابھی بھی نکالتے ہیں جی لاہور سے. جی تو ان کے پاس میری جو کتاب ہے نا وہ پبلش ہونے جا چکی تھی, شیشہ گر اس کا نام. جی تو میرے شیشہ گر کا یہ 10 سال کی عمر کا شعر تھا, 11 سال کی عمر کا, کہ میں شیشہ گر تھی جی مجھے پتھروں کو سونپ دیا, جی میرے مزاج سے یہ انتقام ہے کہ نہیں. یہ شعر میں نے پہلی دفعہ لکھا. جی اور ایک پتا تھا ساتھ, وہ اکثر وہ بھی میں سناتی ہوں. تو وہ لکھا, مجھے پتا نہیں تھا کہ کوئی شاعری کی نوک پلک بھی درست کرتے ہیں یا کچھ جی نہیں. آپ بلیو کریں میری 2 کتابیں آ گئیں اور مجھے نہیں پتا تھا کہ علم و عروج کیا ہے, جی اور کہ اس کی بھی کوئی کسی سے لینی چاہیے, استادی شاگردگی ہونی چاہیے. جی یعنی کہ میری جو شاعری ہے نیچرل زیادہ, جی نیچرل شاعری پر میں ایمان رکھتی ہوں, اور قافیہ ردیف کی جہاں تک ہو سکتی ہے بندش کرتی ہوں, اوزان کا بھی کچھ خیال رکھتی ہوں, لیکن اس میں پھر جو آپ کے خیالات کا بہاؤ ہے, روانی ہے, وہ رک جی جاتی ہے. جی کسی بندش میں آپ کوئی کام کرو نا, آپ کو پتا ہو کہ بھائی آپ کا پیٹرول جو ہے اتنے مائلیج کا ہے, جی مگر آپ کا ذہن جو ہے اس سے آگے جا رہا ہے. جی بالکل یہ ایک مثال بلکہ نہیں صحیح لگ رہی, یہ ہے کہ آپ کے پاس, آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایک شرٹ کوئی بناتا ہے, جی ٹیلر کہتا ہے آپ کا ناپ ہے سپوز میڈیم, جی جی آپ کو علم ہے اس کہتا ہے نہیں آپ کا سائز لارج ہونا چاہیے جی یا آپ کا سائز شارٹ ہونا چاہیے. جی تو یہ پھر وہ کچھ ہرڈلز آ ہر آ جاتے جاتے ہیں. جی بالکل. اچھا یہ فرمائیے گا وجہ کہ جس طرح ابھی آپ نے بڑے فرسٹ ٹائم آپ نے یہ شاعری شروع کی, اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا آیا. یہ فرمائیے گا کہ شادی کے بعد کیسا یہ سلسلہ آگے شیخ صاحب نے جس طرح اس سلسلے کو آگے بڑھایا, اور سیم ٹائم میں بہت سارے بزنس بھی شیخ صاحب بزنس بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں. اور میں نے نوٹس کیا کہ شیخ صاحب گاڑی چلا کے خود کئی بار اسکاٹ لینڈ آئے, کئی جگہ پہ لے کے گئے, انٹرنیشنل شہروں کو بھی لے گئے. کیسا لگتا ہے شیخ صاحب کو اس طرح آپ کے ساتھ اتنا ساتھ دیتے ہوئے, پیار کرتے بڑا ہوئے؟ اچھا سوال ہے یہ بھی. شادی کے بعد آپ 10 سال جو ہے نا وہ مائنس کر دیں زندگی میں سے, وہ کیا؟ اس لیے کہ بچے ہو گئے. اچھا, وہ ٹائم میرے بچوں کا تھا. 10 سال میں نے کر دی. دیکھیں اگر میں وہ ٹائم بچوں کو نہ دیتی جی تو آج جیسے آپ کو ماشاءاللہ فرما بردار اور جی ویل مینرڈ نظر جی آتے ہیں وہ نہ بالکل ہوتے. جی بالکل. اور میرے شوہر نے جو وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد میں خود تمہاری کتاب چھپواؤں گا, جی جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ پبلشر سے بھی جی واپس لے آئے تھے, جی اس کو بھی 10 سال لگ گئے جی تقریباً.
वादा वफा करने। जी फिर मेरे लिए भी प्रायोरिटी मेरा घर था, मेरे जी बच्चे थे, बिल्कुल जी और साथ ही हम लोग बहरीन चले गए, वहाँ बिजनेस था मेरे हस्बैंड का। जी तो वहाँ पर कोई नाना नानी दादा दादी तो नहीं थे ना, जी जिन्हें लुक आफ्टर करना जी था बच्चों बिल्कुल को, तो मुझे ही जी देना था ना। जी आपकी लेकिन वहाँ एक काम जरूर हुआ कि वहाँ जाते ही मुझे जो माहौल मिला, जी बड़ा अदबी मिला। जी बहरीन में इंडिया से लोग, पाकिस्तान से लोग, दूसरे मुल्कों से उर्दू को बोलने पढ़ने लिखने वाले, जी मैंने मुशायरों में जाना नहीं छोड़ा, जी बल्कि वहाँ भी एक बज़्म अदब मैंने बनाई, जी वहाँ भी बनाई। जी वहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे शायर थे, एक दो के नाम याद है, वसीफ़ा अलवी थी, निघत थी, और जो हमारी जो इंडिया की जो उस वक़्त की एम्बेसडर थी, जी उनको भी बड़ा शगफ था इससे। जी तो इस तरह की महफ़िलें वहाँ भी मेरे घर में होती रही, जहाँ इस तरह यहाँ होती है ना, जी जी तो मैं इन टच ज़रूर रही हूँ, चाहे मेरे बच्चे छोटे थे। जी फिर इसके बाद हुआ ये है कि वो जब 10 साल गुजर गए और मैंने कहा भाई वादा वफा करो, 10 साल नहीं, सॉरी 10 साल तो मैंने वक्त दिया ना, 7 जी साल बाद फिर इन्होंने जी खुद किताब छपवाई। जी और इत्तेफाक ऐसा है कि जिस दिन मेरी किताब छपी कराची से, वहाँ बड़ी मशहूर है सुल्ताना महर, जी उनके अपने रिसाले निकलते थे और बहुत नाम वाली जी खातून थी, उनके थ्रू मेरी वो किताब छपी। जी अब जिस दिन किताब छपी है उससे 2 दिन बाद हम बहरीन को छोड़ने वाले थे, जी हमारा वहाँ बिजनेस वाइंड अप करके हम पाकिस्तान जा रहे हैं। जी अब 2 दिन में क्या हो, जी तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा जी कि ये तो मेरी हसरत थी जो आज पूरी हो गई। जी इन्होंने किसी को बाय एयर जी कराची भेजा, जी कराची से वो मेरी सिर्फ मेरा ख्याल कि 10 के 15 किताबें जी वो लेकर आए बाय जी एयर। जी अगले दिन जिस दिन हमने फ्लाई करना था उससे एक रात पहले जी पूरे बहरीन की इल्म अदब व हुनर के जितने भी करीम थी, जी इन्होंने और इनके दोस्त अहबाब ने मिलकर वो इकट्ठी की, जी और एक बड़े अच्छे 5 स्टार हमारे रेस्टोरेंट का कोई हॉल था, जी वो लेके तो मेरी किताब की रूनमाई की। जबरदस्त अच्छा और उससे और बहुत सारे लोगों ने वादा भी लिया माशाल्लाह। मुझे याद है कि हाल खचा खच भरा था, जी और किताबें 15 थी और लेने वाले 50 मेरे सर पे खड़े थे। जी तो वो फिर वादे पे ही उनको रखा कि भाई कभी पाकिस्तान जाएंगे तो फिर अब जा तो हम रहे हैं अगले दिन। जी तो अल्लाह ताला ने वो आखिरी दिन मेरी वो ख्वाहिश पूरी की। जी तो ये इनके जहन में बिठाने में, मुझे अपने आप को एडजस्ट करने में, बतौर शायरा, बतौर अदीबा, नावल नगार, मेरे हम सफ़र के जहन में बिठाने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। जी क्योंकि आपको पता है बिजनेसमैन और सियालकोट के मशहूर नामी गिरामी बिजनेसमैन, जी तो जब सारा ही घराना जो था वो इस तरफ था, हाँ मेरे घर का माहौल थोड़ा मुख्तलिफ था, जी तो वो मैंने अडॉप्ट किया। अडॉप्ट किया जी अच्छा मुझे फरमाइएगा मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे लम्हात जो आपके दिल में हों, जो मैं भी आपसे पहले कभी शेयर ना किए हों, शेयर करना चाहें हमारे साथ। लम्हात तो बहुत सारे हैं। कोई ऐसे लम्हात जो वो आपको जब कभी याद आते हैं कुछ दिल को सुकून मिलता है, वो बताएं पहले। वो था जब मुझे औरत की जो सबसे खूबी होती है ना, अल्लाह ताला ने जो उसको दी है, वो है माँ बनना। जी मैं चूँकि घर में सबसे छोटी थी जी बहन भाइयों में, थोड़ी सी लाडली भी थी, थोड़ी सी नटखट भी थी। जी नटखट के अलावा थोड़ी सी जिद्दी भी कह सकते जी हैं आप ना, जब हर बात मान ली जाए तो जी फिर बच्चों को भी मनमानी आ जाती है। जी लेकिन मुझे जब मैं माँ बनी और मैं अकेली थी उस वक्त बहरीन जी में, सिर्फ मेरा हमसफर था, जी और वो जो वहाँ पर जो डॉक्टर्स और नर्सिस थी वो भी कोई मालाबारी है, कोई किसी ज़ुबान की है, जी मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने जी बहुत लाइट लिया माँ बनने को। जी लेकिन जब मैं पता चला कि काफ़ी तगो दो के बाद कहना चाहिए, या तकलीफ के बाद, तकलीफ के बाद जी मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी जब मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ वहाँ। जी और एक महीने के बाद आपके बच्चा पैदा हो रहा, आपको पता नहीं है बच्चा पता है कैसे। जी मैंने मजाक ही समझा हुआ था, जी तो ना ही मेरे सामने कभी ये हुआ एक्सपीरियंस था नहीं कि हुआ था बिल्कुल बहन भाई किसी जी का भी हुआ हो। जी जी होते थे मगर वो हम अपनी उस तरह दुनिया देखते में नहीं थे अपनी दुनिया में थे। अपने आजकल की जी वो जमाना नहीं था। जी बिल्कुल जब आपका 17-18 साल की उम्र में शादी होती है तो आपको उस जमाने में किसी को कुछ भी नहीं था जी तो शादी क्या होती है। जी जी हमें यही था कि हमें भी बहुत सारे कपड़े मिलेंगे, बहुत सारी आज़ादी मिलेगी, जी जेवर मिलेंगे, चलो जी हमारी जी शादी करो। हाँ जी हम खुद भी कह देते थे। जी जी जब बहनों की होते देखते थे भाइयों जी की, तो हमें भी शौक आता था जी क्या कुछ नहीं वो करते, जी उनको मिल रहा है।
تو جب میرے بیٹا پیدا ہوا ماشاءاللہ الحمدللہ، تو میں تیسرے دن مجھے ہوش آیا، جی 3 دن تک مجھے نہیں پتا. جی تو جب ہوش آیا تو مجھے پتا لگا اوہو میں تو پریگننٹ تھی، میرے تو بیبی پیدا ہوا تھا. تو میں نے نرس کو پوچھا کہ میرا بیبی کدھر ہے، تو ابھی ٹائم نہیں تھا ہوا، تو میں نے چھوڑ ڈال دیا. کہتی ہے ابھی صبر کریں، لے کے آتے ہیں، ابھی لاتے ہیں. میں کہا نہیں تو ابھی لے کے آؤ. ہاں جی ماشاءاللہ کافی ہیلدی تھا میرا ہاں بیبی. جی ہاں جی تو جب میں نے اس کو ٹچ کیا نا، آپ جی بلیو کریں گے میرے ایسے آنسو گرے، مجھے ماں ایسے یاد آئی. پھر اس کو تو میں بھول گئی، بچے کو جی پیار کرنا. تو میں نے نرس کو کہا کہ ایک کاپی دو، ایک پینسل دو، جی ایک پین لاؤ. جی پھر میں نے رو رو کے اپنی ماں کو خط لکھا، امی جی مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کے ساتھ شاید کبھی زیادتی کی ہے، جی میں نے آپ کا شاید کوئی حکم نہ مانا ہو. اتنا مشکل ہے ماں بننا. کہتے ہیں نا کہ ایک ایک ہڈی جو ہے نا، اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے جی ایک ایک حج کا ثواب رکھا جی ہوا ہے. بالکل جو عورت ماں بننے سے گزرتی ہے اس جی تجربے سے، اور جو اس کو دردیں ہوتی ہیں، جی اس وقت ماں ایسے ہی ہوتی ہے. حدیث میں سنا ہوا تو یہی ہے کہ اس کے سب پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. جی بالکل لیکن میں نے 3-4 صفحوں کا ماں کو لیٹر لکھا. اس وقت زمانہ فون کا نہیں تھا، لیٹر کا ہی تھا. جی لیکن ماں کی قدر محسوس ہوئی کہ دنیا کی سب سے نایاب چیز جو ہے نا، جی وہ ماں اور بچوں کا رشتہ ہے. جی بالکل تو یہ جو واقعہ ہے نا، یہ میری زندگی کا دوسرا واقعہ ہے حج کا، عمرے کا. جی آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 دفعہ یہ سعادت بخشی ہے کہ میں اس پاک سرزمین کو چھو سکی ہوں. جی تو حج بھی کافی نوعمری میں ہی کر لیا، 3 جی بچوں کی ماں ماشاء جو تھی اللہ جی اس وقت. جی لیکن اس وقت حج کرنا جو تھا وہ بڑا، ابھی تک یہ لگن لگی ہے. ہر سال میں جتنے بھی 20-25 میرے دوست احباب عمرہ کر کے آتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، ان کے لیے پھر میں گھر میں ان کو بلاتی ہوں. جی پھر ان کے لیے محفل سجتی ہے، تو 60-70 بندے یہاں اکٹھے ہو جی جاتے ہیں. ان کو ماشاءاللہ جی ماشاء حالی خزینہ شعر و ادب کا یہ اعزاز نہیں ہے کہ وہ جی مشاعرہ ہی کرواتا ہے. جی ہم لوگ محفل مسالمہ بھی کرواتے ہیں، ہم جی لوگ حمدیہ نعتیہ مشاعرے بھی کرواتے جی ہیں. ماشاء ہم لوگ جو ہیں وہ عمرہ اور حج کی پذیرائی کے لیے بھی لوگوں کو محفل یہ کرتے شوق ہیں. پیدا کرنے کے لیے. جی آپ بلیو کریں، پچھلی دفعہ جب میں عمرے پہ گئی ہوں، ابھی 2 سال ہو گئے ہیں، اور 2-3 سال بعد انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوتا ہے جی تو جاتی ہوں. تو پچھلی دفعہ میں نے شارٹ ویڈیوز لے کے ہر مقام کی لگائی، جی اور جو اپنے آپ میں ڈوب کر میں دعا مانگ رہی تھی اور رو رہی تھی. جب وہ ویڈیو ادھر لگی، میری 11 سہیلیاں جی عمرے کے لیے تیار ہو گئی. جی ماشاء اللہ اس کے بعد میری فیملی سے بھی لوگ گئے، اور ساتھ مجھے کیا کہ گئے جی کہ آپ کی جو وہ دعائیں تھیں، انسپریشن ہوئی آپ سے. انسپریشن اتنی ملی ان کو. تو وہ، اور میری فیملی میں سے کچھ ایسے لوگ بھی گئے جن کو کبھی شوق نہیں سوچا ہی نہ جنہوں نے کبھی. تھا، روڈ پتی ہیں مگر ان جی کو یہ شوق نہیں تھا. جی اور پھر ادھر جا کے انہوں نے وہاں سے تصویریں لے کے میرے لیے نفل پڑے. جی یہ ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے. جی اور مجھے وہ فوٹوز کھینچ کے بھیجی، کہنے لگے آنٹی ہم نے یہاں بھی آپ کے لیے نفل پڑے ہیں، آنٹی یہ شوق آپ ہی کے گھر میں پیدا ہوا تھا. جی تو میں نے اسی وقت دعا مانگی کہ انشاءاللہ یہ جو الفاظ ہیں کہ میرے لیے ہو سکتا ہے یہی بخشش کا باعث بن جائے. جی تو یہ ہیں واقعات، جو کہ اب میں اپنے واقعات پہ جاؤں تو یہ تو آپ کا تو انٹرویو 2 گھنٹے کا چلتا میں رہے. چاہتا ہوں کہ اپنی کتابوں میں سے نا کچھ شعر بھی 2-4 سنائیں تاکہ پھر آگے پھر سلسلہ بڑھائیں. سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہوا ہے تو اللہ کا نام لیتے ہیں کہ جو بولتا بھی نہیں اور سنائی دیتا ہے، وہ دل کی آنکھ سے اکثر دکھائی دیتا دکھائی ہے. دیتے ہیں. واہ. اور ایک اور اللہ تعالیٰ کے حضور شعر ہے کہ میں تجھے ڈھونڈتی پھرتی ہوں سر ارض و سما، میں تجھے ڈھونڈتی پھرتی ہوں سر ارض و سما، اور تو اندر ہی کہیں مجھ میں چھپا بیٹھا ہے. واہ زبردست. ڈال دے کاسے میں اس کے ذرا صبر و سکون، یہی 2 چیزیں یہ دنیا میں گوا بیٹھا ہے. واہ زبردست بھائی. یہی 2 چیزیں یہ دنیا میں گوا بیٹھا ہے. اور 2 شعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہیں کہ مجال کس میں ہے اتنی کہ روک لے اس کو، حضور آپ کا جس کی طرف اشارہ ہو، اور درود پڑھ کے جو کرتا ہے ابتدائے کمل، پھر اس کے وقت میں کیسے کوئی خسارہ، زبردست. پھر اس کے وقت میں کیسے کوئی خسارہ. زبردست. اور 2-3 چیز دنیا داری کی ہاں جی کہ جو کسی درد سے گزرا ہی نہیں،
جو کسی درد سے سے گزرا ہی نہیں وہ میرا یاد نہیں ہو سکتا. وہ میرا یار واہ 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 اور کیا بات. سیکھ لی جس نے بھی دنیا داری پھر اسے پیار نہیں ہو سکتا. پیار نہیں سے جی پھر بالکل اسے واہ پیار یار. نہیں ہو سکتا. اور زندگی کی بھی کیا کہانی ہے کہتے کہتے ہی بیت جانی ہے. بات اور زبردست. ہار مانے کیوں درد ہجرت کا کیا تیرے غم نے ہار مانی ہے. واہ واہ زبردست. اور کاش زخم جگر کبھی نہ بھرے یہ تیری آخری نشانی نشانی ہے. زبردست زبردست. یہ تیری آخری آخری نشانی. نشانی. ناظرین ابھی بڑی پیاری ساری میں گفتگو آپ کی جاری ہے. بات روک رہی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میں ایک پنجابی کا بھی ایک جی بالکل بالکل وائی ناٹ. تاکہ ماں بولی کی بھی قدر ہو. جی بالکل بالکل. تو یہ شعر ابھی تازہ کلام لکھا ہے جی. کہ ابھی کیونکہ ہم پنجابی مشاعرے بھی کر رہے ہیں جی کہ کچھ بھی نہیں جے میرے پلے کوئی واجہ کچھ بھی نہیں جے میرے پلے پھر بھی میری بلے 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 واہ جی واہ پھر کیا بھی بات. میری بلے 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 جی جی. اور تو اونچا تو سچا تو سب تو اونچا تو اونچا سب تو سچا تو سچا تو سب تو تو اونچا اونچا میں مٹی میں تھلے میں تھلے تھلے میں واہ جی مٹی میں واہ تھلے تھلے کیا بات. یہ میری اوقات ہے تو وہ تو ہاں اس جی کا نام تو ہاں صدا جی سے اونچا چلے جی گا. بالکل جی بالکل. ناظرین ابھی آپ نے بہت ساری باتیں ہماری بہن کی سنی. نگمانہ کمل شیخ صاحبہ معروف شاعرہ ادیب رائٹر بہت ساری جو ہے ایک ہی وقت میں بہت سارے کام کرتی ہیں. آج ہم نے چھوٹا سا کوشش کی ہے ان کا انٹرویو لیا. ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے ان کے ہسبینڈ ان سے بھی ہم بات کریں گے وہ بھی آپ کو سنائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ نگمانہ کمل شیخ صاحبہ آپ پروگرام کے آخر میں تھوڑا سا کوئی میسیج دیں. جس طرح آپ کے چہرے کے اوپر میں جب کبھی میں اپنی وائف سے ہی بات کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے چہروں کے اوپر نا ایک اللہ کے اوپر ایک یقین سا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ یقین شاید کئی لوگوں کے چہروں کے اوپر آتا نہیں. قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ کی گاڈ گفٹ چیزیں ہیں. جب آپ اسکاٹ لینڈ میں بھی آتی ہیں جب اسٹیج پہ شعر کہتی ہیں تو ہمیشہ ایک آپ کے ایک خود اعتمادی ایک اللہ کے اوپر یقین ایک آپ کا وہ دیکھ کر فیل ہوتا ہے انسپریشن ملتی ہے. کیا وجہ ہے؟ یقین کی تو ایک بہت لمبی داستان ہے میرے پاس اللہ پہ یقین کی. آپ بلیو کریں میں ایک معمولی سی عورت ہوں ویسے تو. From Snapchat, Amara Ayan added 5 snaps to their story. کہ میرا جو اعتقاد بھروسہ کہتے ہیں نا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آپ کو جی پتہ ہے میں نے بہت ساری آیات ہیں جن کے منظوم ترجمے کیے ہیں جی کہ وہ میرا پالنے والا ہے میرا خالق ہے. جی تو وہی وہ حسبنا اللہ میرے جذبات کی بھی جھنکار مجھے کافی ہے جی میرے لیے وہ کافی ہے. کافی ہے. جی اور نعوذ باللہ میں کہنا نہیں چاہتی لیکن میرا یقین ولیوں سے بڑھ کر ہے. جی ایک عام عورت کا بھی یقین ایسا ہو جی سکتا ہے. جی یہ تو میں کہتی ہوں نا یہ دنیا کی خوبیاں ہیں نا جو مجھے آپ انٹرویو کر رہے ہیں. میں جی شاعرہ ہوں میں ادیبہ ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں. جی آفٹر آل تو کل کو مٹی ہی ہے نا ہم لوگ. جی بالکل. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے نا جو کہ اللہ اکبر ہے. سبحان جی اللہ بھی الحمد جی للہ بھی اللہ اکبر. اس کی ذات جو ہے وہی اونچی ہے وہی برتر ہے وہی اعلیٰ ہے وہی جی رازق ہے جی وہی خالق ہے وہی مالک. جی بالکل. تو ہم ساجد ہیں وہ مسجود ہیں جی وہ رازق ہے ہم مرزوق جی ہیں. تو یہ یقین پتہ نہیں کدھر سے میرے اندر آیا. میں نے زندگی میں کبھی اور موقع ملے گا تو آپ کو بتاؤں گی. ایسے ایسے یقین کے حساب سے کام کیے ہیں جی کہ لوگ انگلیاں دانتوں تلے دبا کے کہ تم نے اتنے بڑے یقین کے ساتھ کیسے کر کام لیا. کیا جی جی اور اتنا بھروسہ ہے. اور خاص طور پہ جب کبھی بیماری تو ہر کسی کی زندگی میں جی آتی ہے. بالکل. تو اگلے دن میری کوئی بیمار ہوئی میری فرینڈ بیمار ہوئی تو کہتے ہیں نغمانہ تم کس طرح یہ ان سارے مراحل سے گزر جاتی ہو تکلیف ہوتی ہے. میں اس کو کہا کہ ایک تو میں آنکھیں بند کرتی ہوں کبھی ہاسپٹل جانا ہوا ہے تو میں کہتی ہوں میں نے خود کو اللہ کے سپرد کیا. جی بالکل. اور دوسرا مجھے لگتا ہے یہ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے میرے ساتھ نہیں ہو رہا. جی جب آدمی اپنی نفی کر دیتا ہے نا جی ذات کی جی تو میں تو خوش ہی نہیں ہوں نا. جی وہ کر رہا ہے سب کچھ. جی اب آپ کو پتہ ہے کچھ دنوں کے بعد ہم ہالیڈیز پہ جا رہے ہیں جی مگر یہ آپ نے بات ایسی چھیڑ دی ہے. میں کیا کروں اس کے بارے میں کہ مجھے کبھی زندگی میں اتنی رکاوٹیں نہیں آئیں. جی اب 2 مہینے پہلے ٹکٹیں بھی لے چکے ہیں ہم لوگ. جی ہزاروں پاؤنڈوں میں وہ ٹکٹیں آتی ہیں یہاں جی پر لیکن ہر قسم کی رکاوٹ ہمارے راستے میں آئی. جی اتنی کہ یہاں تک اب جب ساری رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں نا تو پھر صحت آ گئی ہے بیچ میں. جی
اتنی آئی ہے کہ ایک ہفتے میں 3 بار ہاسپٹل گئی. جی پھر ہار کے میں نے آنکھیں بند کی, میں نے کہا یا اللہ سونے تیری سپرد ہے, تو جی نہیں چاہتا میں نہیں جاؤں گی. جی پہلے ساری دنیا دیکھی ہے نا, 25-30 ملک دیکھے ہیں نا. جی اگر یا اللہ تو نہیں چاہتا تو تیرے سپرد ہے, میرا جی سامان پیک پڑا ہے. جی اب میں کمرے میں آپ کو بھی دکھاؤں گی, جی میرا سامان پیک ہے, لیکن اگر تیرا حکم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. جی یہ تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل یا جی اللہ, یہ تو معمولی ہے. تو نے تو ایسی ایسی جگہ دکھا دی ہیں جہاں میں نے کہتے ہیں نا وہاں بھی چلا میرا پاک وجود, جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پڑے تھے اس سرزمین جی پہ, اس مٹی پہ. ہم لوگ تو وہاں بھی چل کر آئے ہیں. جی ہم لوگ جو اتنے گناہ گار ہیں, اب وہ مدینہ شریف میں پتہ نہیں کس کس گلی سے گزرے ہوں گے. جی بس اللہ سے جو محبت اور میرا مضبوط رشتہ ہے نا, جی میں نے بہت ساری چیزیں اللہ سے لڑ کر بھی لی ہیں. جی کیونکہ جب آدمی گفتگو کرتا ہے نا اکیلے بیٹھ کے جائے نماز پہ, آپ نے دیکھا ہوگا اوپر چھوٹا جی سا ہم نے مسجد بھی بنائی ہوئی ہے گھر میں, جی تو وہاں بیٹھ کے کبھی کبھی میں اللہ سے گفتگو کرتی ہوں جی اکیلی جی خاموشی میں. جی تو کہتے میں ہوں تو گناہ گار ہوں, تو وہ خود کہتا ہے نا جی جب کچھ بھی چاہیے تو مجھے میرے سے کہو نا, جی دنیا کو کیوں کہتے ہو. جی کسی کو بھی کچھ بھی آپ کہہ دیں, اب جب جی تک اس کا حکم نہیں ہے جی کچھ بھی نہیں ہونے والا. کچھ بھی ہے. جی جب تک میرا خدا حکم نہیں دیتا ہے جی کسی دریا کو کوئی پار نہیں کر سکتا. جی بالکل. تو یہ ہے میرا یقین. جی بہت شکریہ ہماری بڑی بہت پیاری بہن نغمہ نقمل شیخ صاحبہ, تھوڑی بھی دیر آپ بات ہی نے ہوتی ہے. انٹریس بنا. تو یہ ایک ایسی جو لازوال کہانی ان کی زندگی کی ہے. 16 کتابیں لکھی, ابھی اور 4 لکھی, 20 ہونے والی ہیں تقریباً. اس کے علاوہ نغمہ نقمل شیخ صاحبہ کی جو ہے تنظیم خزینہ شعر و ادب, اس کے علاوہ اور بہت ساری محفل ہیں. اپنی زندگی میں بہت سارا ٹائم یہ کمیونٹی میں سرو کرتی ہیں. اکثر ہی دیکھا گیا جتنی محفل پورے یو کے میں ہوں, کہیں نہ کہیں ان کی مہمان خصوصی ہوتی ہیں. تو یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا. تو ناظرین, آج یہ انٹرو میں نے آج کیا, تو میں تہ دل سے اپنی بہن کا مشکور ہوں, انہوں نے ٹائم دیا. اور مجھے جب بھی کبھی اسکاٹ لینڈ سے برطانیہ میں آنا ہوتا ہے, تو میں کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی بہن کے پاس ضرور ضرور حاضر جی, ہوں. بسم اللہ. تو اپنا مہمان اپنا رزق لے کے آتا ہے انشاءاللہ پھر یہ محبتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. انشاءاللہ. تو میں اپنی بہن کا شکر ادا کرتا ہوں. ابھی ہالیڈے پہ جا رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ہالیڈے کامیاب کرے, وہاں سے بھرپور انجوائے کریں. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے بہت شکریہ. فی امان اللہ. جی ناظرین, تھوڑی دیر پہلے آپ ابھی انٹرو دیکھ رہے تھے, نغمہ نقمل شیخ صاحبہ کا انٹرو دیکھ رہے تھے. تو اب تھوڑی سی بات میں نے کی ہے ان کے ہسبینڈ کے ساتھ. جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک کامیاب انسان کے پیچھے کسی خاتون کا, اس کی بیوی کا ہاتھ ہے, یا کسی بھی کا ہاتھ ہوتا ہے. اور اسی طرح میں چاہوں گا کہ یہاں پر بھی ایک وعدہ کہ کامیاب عورت کے پیچھے, کامیاب خاتون کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ بھی ہے. شیخ صاحب سے میں بات کروں گا کہ نغمہ نقمل شیخ صاحبہ کی یہ کامیابی, 16 سے زائد بکس کا لکھنا, اتنی بڑی تنظیم کو چلانا, اور پوری دنیا کے اتنے ان کے دورے وزٹ کرنا. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں شیخ صاحب کو. یہ خراج تحسین کا ایک مستحق ہیں کہ جس طرح یہ کتنے چکر انہوں نے اسکاٹ لینڈ کی بھی لگائے, وہاں پر ان کی کتابوں کی رونمائی ہوئی, وہاں پر کافی دفعہ آئے, دنیا کے مختلف ممالک میں بھی وہ لے کر گئے. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی کچھ بتائیں کہ ایک ایسے جس طرح میں نے مثال دی کہ کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, اور کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہے. یہ دو چیزوں میں جی شیخ صاحب فرمائیے گا کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں. بڑی اس میں یہ میاں بیوی کا آپس میں ایک بڑا رشتہ ہوتا ہے. جی اور بیوی مرد کامیاب ہو تو اس کے پیچھے بیوی کا جی بالکل ہاتھ ہوتا ہے. جی اور اگر بیوی کامیاب ہو تو مرد کو بھی ساتھ اسی طرح دینا جی چاہیے. جی بالکل. جیسا کہ شادی کے بعد نغمانہ کو چونکہ شوق تھا جی شاعری کا, تو کتابیں لکھنے کا اور یہ سب, تو میں چونکہ کاروباری سلسلے میں بزی تھا, جی تو
میں بالکل میں نے اس کا ساتھ پورا دیا، جی بالکل کیونکہ وہ اس کے اندر ٹیلنٹ تھا تو وہ جی ٹیلنٹ اب ضرور باہر آنا چاہیے تھا، جی بالکل تو اس کے لیے میں نے ہر طریقے سے اس کے سپورٹ کی جی ساتھ چلا، اس کا جی ساتھ دیا۔ جی بالکل اب یہ کب اور کیسے لکھتی ہیں کتابیں یہ مجھے نہیں پتا، جی لکھ لیتی ہیں لکھتی ہیں اور جب کمال کا لکھتی ہیں جب میں سوتا ہوں تو رات کو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ یہ اٹھ کے تو یہ آپ دوسرے کمرے میں جا کے لکھ رہی ہوتی ہیں جی یا دن کو لکھ رہی ہیں، گھر میں آ کر کتابیں ہیں، جی تو ٹھیک ہے، مطلب ہے خالی میرا اس میں کوئی زیادہ نہیں ہے، اس جی کی بچوں کا بھی بہت اس میں عمل جی دخل ہے، جی بالکل بچوں نے بھی بہت ماں ساتھ کا دیا جی ساتھ دیا بالکل ہے، جی بالکل یعنی جب بھی ہماری ایک تنظیم بھی ہے حسینہ شعر و ادب جی انٹرنیشنل، جی جو کہ بانی اور صدر نغمانہ کمل ہیں جی اور میں چیئرمین ہوں۔ جی اب اس تنظیم میں جب ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں جی تو یقین کریں ہمارے بچے، جی ہماری فیملی، کیونکہ ہم سیلف فنڈیڈ ہمارا تنظیم ہے، جی تو ہمارے بچے، ہماری فیملی ساری انوالو سب لوگ انوالو ہیں جی، میں چاہوں گا کہ ہم نام بھی لے دیں ہاں تھوڑے سے جی، نام بچوں کا سارا مل کے سارا کرتے ہیں، جی تو یہ بچوں کا جی ایک بڑی سپورٹ ہے۔ جی آپ بچوں کے نام بتا دیجیے گا جو آپ کی بیٹی ان جی کی میرے بڑے بیٹے کا نام قاسم جی شیخ ہے اور جی دوسرا جنید شیخ ہے، جی رابعہ امتیاز ہے، اور جی میری بہویں ہیں جی کرن اور زرینہ، سب لوگ ہی جو ہے نا جی سب بہت بچے، زیادہ جی بلکہ بالکل ہمارے پوتے پوتیاں وہ بھی نغمانہ کے جی جی پروگرام میں بھرپور ساتھ دیتے آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ جی جی کیسے بالکل وہ جی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، جی جی تو اس میں کوئی شک نہیں، اس نے بہت کام کیا ہے کمیونٹی کے لیے، اردو ادب کے لیے، جی بالکل بڑا شیخ صاحب آپ کو فخر محسوس ہوتا ہوگا جب پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں، لوگ آپ کو اتنا پیار کرتے ہیں اور آپ کے جس طرح ان کے نام کو آپ کے نام کو جانتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے جب پوری دنیا جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو ایک محبت ملتی ہے، اور ہمیں بڑا پیار ملتا ہے جہاں بھی جاتے ہیں، اسکاٹ لینڈ، دوسرے ملکوں میں، ادھر ادھر، جی جی تو سارے بڑی محبت سے ملتے ہیں، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نغمانہ کی بجائے میرے ساتھ سب کا اتنا پیار اور جی محبت اور اتنی عزت احترام کا جی رشتہ ہو گیا ہے، جی بالکل تو الحمدللہ یہ ہم لوگ جتنی کوشش ہوتی ہے ہم وہ کرتے ہم ہیں کرتے ہیں جی تاکہ اس اردو ادب کے لیے، اس کے لیے آئندہ نسل کے لیے یہ کام کرتے رہیں کام کرتے رہیں۔ جی جی بہت شکریہ شیخ صاحب۔ ناظرین ابھی آپ نے بات سنی شیخ صاحب کی کہ انہوں نے بتایا کہ اردو ادب کے لیے جس طرح نشر و ادب کام کر رہے ہیں، محترمہ نغمانہ کمل شیخ صاحب بھی کام کرتی ہیں، وہ کہتے ہمارے کام سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، یہ محبتوں کا سلسلہ یہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ اللہ نے بہت شکریہ۔